28 शव्वाल 1440 हिजरी बमुताबिक 1 जुलाई 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। हिरोशिमा अजायबघर एटमी असला मुखालफत सऊदी करेंसी की अलामत है। मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इतवार को हिरोशिमा अमन अजायबघर का दौरा किया। दूसरी जंग आलमी के दौरान अमेरिका के एटमी हमले से होने वाली तबाही को मुस्तनद शक्ल में पेश किया गया है। 1945 में एटमी हमले से मुतासरीन के 9 अदद अजायबघर में रखे गए हैं। अलावा यहाँ ये भी दिखाया गया कि हिरोशिमा एटमी हमले से पहले कैसा था, एटम बम गिराते वक्त इसका मंजरनामा क्या था और हमले के बाद नए हिरोशिमा की शक्ल क्या है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जापानी शहर ओसाका पहुंचे थे। कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने जापान का सरकारी दौरा शुरू कर दिया। जापानी वज़ीर आज़म शिंजो एबे और वली सऊदी वली मोहम्मद बिन सलमान ने मुज़ाकरात किए। इन्होंने दोनों मुल्कों के दोस्ताना तल्क़ात पर तबादला ख्याल किया। जापानी वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद से वादा किया कि इनका मुल्क जामिया इस्लाहात के प्रोग्राम में सऊदी अरब की मदद करेगा। तेल पर इंसार कम करने की सऊदी पॉलिसी काबिल तारीफ है। सऊदी विज़न 2030 कलीदी इस्लाहात का बेनज़ीर तस्वर है। इसकी बदौलत तेल पर इंसार खत्म होगा और मुमलकत में समतों का दायरा वसी होगा। जापानी वज़ीर आज़म ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को G20 की अगली सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर मुबारकबाद पेश की। इन्होंने ये भी ऐलान किया कि जापान के सरकारी और निजी इदारे सऊदी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के सिलसिले में इंतहाई कोशिश करेंगे। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जापानी वज़ीर आज़म को मुखातब करते हुए कहा कि सऊदी अरब जापान के साथ मजबूत शराकत की पॉलिसी बरकरार रखने के लिए अदना फ़रोग़-गुज़ास्त से काम नहीं लेगा। सऊदी वली अहद ने टोक्यो के महल में जापानी वली अहद शहज़ादा नारुहितो से मुलाकात की। इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोस्ताना अंदाज की बातें हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने हिरोशिमा अजायबघर के दौरे के मौके पर कहा कि ये एटमी असला मुखालिफ सऊदी पॉलिसी की अलामत है। सऊदी अरब एटमी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल को दुरुस्त समझता है। तरक्की पजीर ममालिक के लिए सऊदी अरब का तवानाई प्रोग्राम क्या है? तेल के नरखों में होशरबा इजाफे से पूरी दुनिया में बेचैनी और तशवीश पाई जाती है। यूं तो हर तबका ही तेल की बढ़ती हुई कीमत की वजह से मुतासर होता है, मगर सबसे ज़्यादा बोझ दुनिया में गरीब ममालिक है वहाँ पर पड़ता है। तीसरी दुनिया के गरीब शहरियों की तो महंगाई की वजह से कमर टूट जाती है। G20 इजलास में तेल पैदा करने और खरीदने वाले ममालिक ने तरक्की पजीर ममालिक के गरीब अवाम का माशी खसारा कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की हैं। सऊदी अरब ने तजवीज़ दी है कि तरक्की पजीर ममालिक को तवानाई के मिसाल से बचाने के लिए $1 अरब की इमदाद दी जाएगी। इस तजवीज़ को गैर मामूली पजीराई मिली। सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने तवानाई, माहौलियाती और मौसमी तब्दीलियों से मुतल्लिक़ G20 के खसूसी इजलास में शिरकत के मौके पर निशानदेही की कि 1 अरब से ज़्यादा अफराद तवानाई के वसाइल से महरूम हैं। हमें कम तरक्की पजीर ममालिक के साथ ताउन करना होगा। इन्होंने बावर कराया कि सऊदी अरब ने 2008 के दौरान गरीबों की खातिर तवानाई प्रोग्राम पेश किया था। तवानाई प्रोग्राम के अहदाफ शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जून 2008 में जद्दा में मुनक़दा तवानाई इजलास के मौके पर इस प्रोग्राम का ऐलान किया था। इजलास में तेल पैदा करने और बरामद करने वाले 36 ममालिक और 7 बैन अल-अक़वामी तंज़ीमों के नुमाइंदे शरीक हुए थे। शाह अब्दुल्ला ने तजवीज़ पेश की थी कि $1 अरब के सरमाए से ख़ुसूसी फ़ंड कायम किया जाए। इसका इंतज़ाम तेल बरामद करने वाले ममालिक को पैक करें। आलमी बैंक इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए ख़ुसूसी इजलास मुनक़्क़द करे। इसके तहत तरक्की पजीर ममालिक को तवानाई के हसूल में मदद देने वाली स्कीमें तैयार की जाएँ और इन स्कीमों को मज़कूरा फ़ंड से सरमाया फराहम किया जाए। सऊदी अरब में मुलाज़मत और रहायश के लिए किन कानून का जानना ज़रूरी है? पाकिस्तान में अक्सर ये बहस रहती है कि क़वानीन तो मौजूद हैं लेकिन इस पर अमल दरामद करना एक बड़ा मसला है। लेकिन दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ कानून पर सख्ती से अमल कराया जाता है और ख़ास तौर पर अगर आप बेरोज़गार के लिए इन ममालिक में मुकीम हैं तो वहाँ के कानून को समझना ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि ऐसा न करने से किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर मशरिक़ वस्ता की बात की जाए तो सऊदी अरब में जनूबी एशिया से अफरादी क़ुव्वत की बड़ी मांग रही है और इसीलिए यहाँ गैर मुल्की बड़ी तादाद में मुकीम हैं। यहाँ मुकीम गैर मुल्की शहरियों को वीज़ा और यहाँ मुलाज़मत के दौरान मुतल्लका कानून के लिए जानना ज़रूरी है, जिसमें पहला ये कानून है कि सऊदी मेहनत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनान पर लाजिम है कि वो अपने कफ़ीलों स्पॉन्सर के पास ही काम करें और इसके अलावा दूसरी जगह काम करने वाले कानून शिकनी के मुर्तकिब होते हैं, जिसे अरबी इस्तिलाहात में अमाला साहिबा आज़ाद घूमने वाले कारकुन कहा जाता है। दूसरी जगह काम करने पर कानूनी मुश्किलात। ऐसे अफराद पर वज़ारत मेहनत की कानून की शिक नंबर 39 लागू होती है, जिसके मुताबिक अगर
ایسے غیر ملکی کارکن جو کسی دوسری جگہ کام کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں وہ قید اور جرمانے کی سزا کے مستحق قرار پاتے ہیں، جبکہ ایسے افراد کو سعودی عرب میں 3 برس کے لیے بلیک لسٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ ایسے افراد عمرہ، حج اور ورک ویزے پر مذکورہ مدت تک سعودی عرب نہیں آ سکتے، بلکہ خلیجی ممالک اور سعودی عرب کے مابین طے پانے والے معاہدے کے مطابق بلیک لسٹ ہونے والے افراد کسی خلیجی ریاست میں بھی نہیں جا سکتے۔ سعودی عرب میں رہائش اور کام کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سعودی عرب میں رہائش کے خواہشمند غیر ملکیوں کے لیے ضروری لازمی ہے کہ وہ کسی مقامی ادارے یا شخص کی کفالت حاصل کریں، اور اس کے بغیر کسی یہاں رہنا اور کام کرنا ممکن نہیں۔ سعودی عرب کے قانون کے مطابق جس سیاسی ادارے کی کفالت کی جاتی ہے اسے کفیل اور کفالت دیتا ہے اسے مکفول کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب نیوم کے ہوائی اڈے پر آج سے پروازوں کی آمد و رفت کا آغاز۔ سعودی عرب کے جدید تعمیر ہونے والے صنعتی شہر نیوم کے ہوائی اڈے پر آج اتوار سے تجارتی پروازوں کی آمد کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ خطے میں پہلا ہوائی اڈا ہے جہاں 5th جنریشن 5G وائرلیس نیٹ ورک سروس استعمال کی جائے گی۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی برائے شہری ہوا بازی نے گزشتہ ہفتے 30 جون سے نیوم بے کا ہوائی اڈا کھولنے کا اعلان کیا تھا اور پہلی تجارتی پرواز کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ 5G وائرلیس نیٹ ورک سے آراستہ ہوگا۔ سعودی وزارت مواصلات اور اطلاعات ٹیکنالوجی MCIT نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم تیزی سے مستقبل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بین الاقوامی فضائی ٹرانسپورٹ تنظیم IATA کے ہاں اس ہوائی اڈے کی جنریشن پہلے ہی ہو چکی ہے اور اس کی علامت NUM ہے۔ نیوم بے کے ہوائی اڈے کے افتتاح کے ساتھ ہی یہاں سرمایہ کاروں اور نیوم منصوبے کے ملازمین کی پروازوں کی باقاعدہ آمد و رفت شروع ہو جائے گی۔ مصر کی سرحد کے نزدیک واقع سعودی عرب کی گورنری تبوک میں نیوم کا شہر اور اقتصادی زون تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس کثیر قومی شہر کا رقبہ 10,230 مربع میل ہوگا۔ اس منصوبے کا اکتوبر 2017 میں اعلان کیا گیا تھا اور تب ایک بیان میں بتایا گیا تھا کہ نیوم میں اعلیٰ ٹیکنالوجی کے حامل جدید صنعتی کارخانے لگائے جائیں گے۔ اس کا مقصد سعودی عرب کو صنعت اور ٹیکنالوجی کا ایک عالمی مرکز بنانا ہے۔ سعودی شہر اسیر اور جرائم میں تباہی سے بچ گئے، حوثیوں پہ بھیجے ڈرون تباہ۔ یمن کی عینی حکومت کی رٹ کی بحالی میں مصروف عرب اتحاد نے حوثی ملیشیائی کے بھیجے ہوئے بمبوں سے لیس بغیر پائلٹ جاسوس طیارے کو فضائی میں تباہ کر دیا۔ ڈرون طیارہ مملکت کے اسیر ریجن میں آبادی کی جانب بھیجا گیا تھا۔ عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے بتایا کہ سعودی عرب فورسز نے اسیر ریجن کی طرف کی جانب آنے والے ڈرون طیارے کا مقامی وقت ہفتے کی شب 11:45 سراغ لگا لیا۔ سعودی فورسز نے حوثیوں کا اسیر کی فضائی حدود میں یہ دوسرا ڈرون تباہ کیا ہے۔ اس سے قبل مملکت کی یمن کے ساتھ جنوبی سرحد پر واقع جازان شہر کی سمت بھیجا گیا تھا۔ حوثی ملیشیا کا ڈرون اتحادی فوج نے مار گرایا تھا۔ ترجمان کا کہنا تھا حوثی دہشت گرد سعودی عرب کے مختلف شہروں میں عام شہروں کو نشانہ بنانے کے لیے ڈرون طیارے بھیج رہے ہیں۔ ان کا ہدف شہری علاقوں میں عوامی مقامات ہوتے ہیں۔ آج تک ارسال کردہ ان ڈرون کی کوئی بھی معاندانہ کارروائی کامیاب نہیں ہو سکی۔ سعودی عرب میں بلند چوٹی پر ایستادہ منفرد تاریخی قلعے کی مرمت۔ سعودی عرب کے سرحدی علاقے سیر کی ایک بلند و بالا چوٹی پر 2 صدیوں سے موجود آل ابو سراح کے قلعوں میں سے ایک تاریخی قلعہ وارضع و عزیز کی مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی السوداء پہاڑی چوٹی کے سربراہ العزیزیہ گاؤں میں موجود یہ قلعہ تاریخی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جو تقریباً 200 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعے کی مرمت کا بیڑا ایک مقامی نوجوان عبدالعزیز ابو سراح اور قلعہ تعمیر کرنے والے لاحق بن احمد ابو سراح کے پوتے نے اٹھایا۔ سرسبز و شاداب علاقے میں وسیع رقبے پر پھیلے قلعے کی مرمت کے بعد اسے جلد سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ قلعہ پرانا ہونے کے باوجود اپنی محسوس پینورامک خصوصیت کی وجہ سے غیر معمولی شہرت رکھتا ہے، اور ابو سراح کا کہنا ہے کہ وہ اگست کے اوائل میں قلعے کو زائرین کے لیے کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قلعے کی مرمت ورلڈ بینک اور مملکت کے محکمہ قومی صحت کے اشتراک سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسیر کی پہاڑی چوٹی پر موجود یہ قلعہ بڑے ہوٹل، کلچر، میوزک، دستاویزی نمائش اور اسٹوڈیو پر مشتمل ہے۔ اسیر کے علاقے میں یہ قلعہ نہ صرف سب سے بڑا بلکہ اپنے فن تعمیر کے اعتبار سے منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اسے 180 سال قبل اس دورے کے فن تعمیر کے مطابق تعمیر کیا گیا۔ 6 منزلہ قلعے میں ایک 3 منزلہ مسجد بھی ہے اور اس کے اطراف میں بعض دوسری عمارتیں بھی قلعے کی عظمت
رفتہ کی گواہی دیتی ہیں۔ سعودی سماجی کارکن عبدالعزیز ابو سرا کا کہنا ہے کہ قلعے کی مرمت کا مقصد وطن عزیز میں موجود تاریخی عمارتوں اور پرانے فن تعمیر کے نمونوں کو تحفظ دینا ہے۔ قلعے کی مرمت کے لیے جدید وسائل کو استعمال کر کے مزید کئی سو سال کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ عسیر کی پہاڑی چوٹی پر موجود یہ قلعہ زائرین اور سیاحوں کے لیے پرکش سیاحی مقام ہوگا۔ الریاض میٹرو چل پڑی مغربی ریاض سے قصر اسٹیشن تک آزمائشی سفر۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے سے ملانے والی میٹرو ٹرین کا آزمائشی سفر شروع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مغربی ریاض سے قصر اسٹیشن تک آزمائشی سفر چلائی گئی آزمائشی ٹرین چلانے والے نوجوان نے جدید ٹرین کے ٹیسٹ رن کی ایک فوٹیج بنائی جس میں میٹرو کے آزمائشی سفر سے متعلق اہم معلومات شامل ہیں۔ آزمائشی سروس میں میٹرو ٹرین اور مسافروں کے تحفظ کے حوالے سے کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ان میں ٹرین کی بوگیوں کی اچھی طرح دیکھ بھال، ریلوے کپتان کے ساتھ اور بغیر کپتان کے ٹریک پر چلانے کے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کی ریاض ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ ایک فوٹیج میں بتایا گیا ہے کہ ریاض میٹرو کے لیے 42 کلومیٹر پر مشتمل پٹری بچھائی گئی ہے۔ اس کا آغاز مکہ روڈ پلیٹ فارم سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد راستے میں آنے والے دیگر اہم اسٹیشنز میں طویل اسٹیشن 2، مغربی دارالحکومت اسٹیشن شاہراہ عائشہ بنت ابو بکر زہرا البدیعہ، سلطانہ کالونی، الجراد، عدالت آڈیٹوریم اسٹیشن آتے ہیں۔ اس روڈ کا آخری اسٹیشن قصر الحکم ہے۔ یاد رہے کہ مجموعی طور پر ریاض میٹرو ٹرین پروجیکٹ 6 مختلف ریلوے لائنوں پر مشتمل ہے جس کی کل مسافت 176 کلومیٹر ہے۔ سعودی عرب میں بجلی پر چلنے والے مسافر اور مال بردار ٹرین کا یہ سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ سعودی عرب اور روس میں تیل کی پیداوار میں کمی کے سمجھوتے میں توسیع پر اتفاق۔ سعودی عرب اور روس نے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں استحکام کے لیے اوپیک اور غیر اوپیک ممالک کے درمیان تیل کی پیداوار میں کٹوتی کے سمجھوتے میں توسیع سے اتفاق کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے ہفتے کے روز جاپان کے شہر اوساکا میں G20 سربراہ اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس اور سعودی عرب اس ڈیل میں توسیع کریں گے لیکن اس میں کتنی توسیع کی جائے گی اس کے بارے میں ہم سوچیں گے۔ یہ 6 ماہ یا 9 ماہ کے لیے ہوگی۔ یہ ممکن ہے کہ اس میں 9 ماہ کے لیے توسیع کی جائے۔ واضح رہے کہ تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک اور غیر اوپیک ممالک نے دسمبر 2018 میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی مارکیٹ میں استحکام کے لیے جنوری سے پیداوار میں 12 لاکھ بیرل یومیہ کمی کرنے سے اتفاق کیا تھا۔ مارکیٹ میں حالیہ مہینوں کے دوران میں سب پہلے کی گئی پیشن گوئی سے زیادہ تیل کی مارکیٹ میں سپلائی ہوئی ہے کیونکہ امریکہ کی ایران کے خلاف عائد کردہ پابندیوں کے اس ملک کی تیل کی برآمد پر تو کم اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سعودی عرب نے 2017 میں پہلی مرتبہ روس اور تیل پیدا کرنے والے غیر اوپیک ممالک سے عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں استحکام کے لیے پیداوار میں کٹوتی سے اتفاق کیا تھا۔ اوپیک میں تیل پیدا کرنے والے 14 ممالک شامل ہیں اور دنیا کا ایک اہم تہائی تیل پیدا کرنے والا اس تنظیم کا آئندہ منگل کو ویانا میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوگا۔ اس میں اس وقت دنیا میں تمام موجود خام تیل کی وافر رسد کی موجودگی کے تناظر میں صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اوپیک اور بین الاقوامی توانائی ایجنسی IEA کے مطابق اس مارکیٹ میں وافر مقدار میں خام تیل موجود ہے۔ روسی وزیر تیل الیگزینڈر نوواک نے ایک بیان میں کہا کہ ان کے ملک کی سعودی عرب کے ساتھ خام تیل کی پیداوار میں کٹوتی کے لیے ڈیل سے دونوں ممالک کے مارکیٹ میں استحکام لانے کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ عرب اتحاد کی یمن میں فضائی کارروائی، حوثیوں کے گڑھ میں جدید اسلحہ ڈپو تباہ۔ یمن کی آئینی حکومت کو تعاون فراہم کرنے والے عرب اتحاد نے ہفتے کے روز شمالی یمن کے دورہ اقتفادہ شہر سعدہ کے علاقے قطاف میں واقع حوثی ملیشیا کے اہم ٹھکانے اور جدید اسلحہ ڈپو پر بمباری کی جس کے نتیجے میں دونوں اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ قطاف سیکٹر کے میڈیا سینٹر نے بتایا ہے کہ اتحادی طیاروں نے وادی عدوان میں حوثی ملیشیا کے زیر استعمال اسلحہ گودام پر بمباری کی۔ اس جگہ میزائل سمیت حوثیوں کے زیر استعمال دوسرا جدید اسلحہ چھپا کر رکھا گیا تھا۔ سعدہ کا علاقہ قطاف حوثیوں کا اہم ٹھکانہ ہے۔ میڈیا سینٹر نے بتایا کہ بمباری سے اسلحہ ڈپو دھماکوں سے لرز اٹھا اور اس اتحاد میں شامل لڑاکا طیاروں کی اس کارروائی میں حوثیوں کے متعدد جنگجوؤں کے بھی مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ میڈیا سینٹر نے حوثی اہداف پر عرب اتحاد کے کامیاب حملوں کی ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کی پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں
دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک